बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे इस जिहाद में। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे आज के मेहमान हैं नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़ियाद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर ज़ियाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इट्स ऑलवेज इट्स अ प्लेजर सर। बहुत शुक्रिया ज़ियाद साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है आज वो जिसके अंदर अलीमा खानम और उनकी बहनें गई थी मिलने के लिए। अलीमा खानम को तो नहीं मिलने दिया, जैसे रोका जाता है। दूसरी दो बहनें गई थी और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने आके बाहर बातें बताई हैं खान साहब की। एक तो उस पर बात कर ली है और दूसरी जो ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि ये जो समड़ियाल का बाई इलेक्शन है, इसके बाद जो हालात में तब्दीली आई है या नहीं आई है, वो आपसे पूछना है। और ये जो एक तहरीक की हवा चल पड़ी है पीटीआई के अंदर से खान साहब के कहने पे, उसके ऊपर आपसे बात करनी है। तो बट बिफोर आई डू दैट, लोगों को मैं सिर्फ रिमाइंड कर दूं कि डॉक्टर ज़ियाद हैं कौन। डॉक्टर ज़ियाद ने ना आज से 12 साल पहले ये हमने शुरू में चलाया था जब आप पहली दफा आए थे, लेकिन मैं 20 आज साल हो गए सर। 20 साल 20 साल, सॉरी 20 साल, ओ माय गॉड 20 साल हो गए। तो जब मैंने जैसे बात हो रही थी कि जब लोग रेवड़ियां गिन रहे थे, तो डॉक्टर ज़ियाद उस वक्त जिहाद कर रहे थे फौज की बर्बरियत और इसकी आमरियत और इसके जर्नैलों के खिलाफ। तो इनका बहुत खूबसूरत ये एक साउंड ट्रैक है, इसका हम छोटा सा हिस्सा प्ले करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि और मैं इसको लिंक भी करूंगा अपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, और ये नीचे भी आपको ये इसका लिंक आ जाएगा। एक जनरल साला पूरी फौज को हिजड़ा बना देता है, लेकिन ये आखिरी पोर्शन थोड़ा सा आपको सुनाते हैं, जरा सुनिएगा। करो सालो जनरलो मच्छरो खटमलो करो, आज हमें और बदनाम करो, हमें मसलूब करो, हमें नीलाम करो। नीलामी के लिए है ही क्या हमारे पास, बस जलते हुए आंसुओं का एहसास। मगर हम तुमसे बदला लेंगे, चट्टान की तरह सीना सबर होकर तुम्हारे हर वार को बेकार कर देंगे। तुम्हारी आखिरी गोली भी इस सीने पर खाएंगे और गिरकर फिर उठेंगे। हमने पहले जालिमों से आजादी हासिल की थी, हम तुमसे भी आजादी हासिल करेंगे। फिर साला कोई जर्नलिस्ट फौज को हिजड़ा नहीं बना सकेगा। फिर साला कोई मच्छर, कोई खटमल, कोई जर्नलिस्ट कौम को हिजड़ा नहीं बना सकेगा। फिर साला कोई जर्नलिस्ट कौम को हिजड़ा नहीं बना सकेगा। वाह, ये तो ऐसा खून जो कहते हैं ना, गरमा देने वाला जोश। शायद थोड़ा सा बताइएगा, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे, फिर लोगों को समझ भी आए कि आपका जो आज का जिहाद है उसका और इससे क्या ताल्लुक। हैदर भाई, जब आप तारीख पढ़ते हैं ना इस मुल्क की, एक तो मुतालिया पाकिस्तान हमें जो मैन्युफैक्चर करके पढ़ाया गया है, हमें इंडोक्ट्रिनेट किया गया क्लासरूम्स में। एक सब्ज पोश था जो अल्लाह की मदद आती थी, जो बम फेंकता था क्योंकि इस्लामी फौज थी। तो मुझे, मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था हिस्ट्री पढ़ने का, तो मैं भी फिर उनकी किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देता था। जनरल रानी और याह्या खान और ये सारी चीजें मैंने बहुत अर्ली एज में पढ़ ली। उस वक्त मैं सोचता था कि अगर ये इस्लामी फौज है तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, बंगालियों के साथ क्या हुआ है। मैंने एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वालिद साहब मेरे वहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे। वो जितने भी समझे मस्कीन सरकारी मुलाजिम थे, उन सबको इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में झोंक दिया था जब हालात खराब हो गए थे, तो सब वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए थे। तो उन्होंने सिर्फ दो बातें की थी अपनी पूरे 3.5-4 साल वो रहे थे इंडिया में, ग्वालियर में वो कैद रहे थे। एक उन्होंने कहा था कि वो यहाँ से सरकारी मेमो गया था कि इन लोगों की, बंगालियों की नस्लें बदल दो, जब रेप का इन्होंने सिलसिला शुरू किया था वहां पे। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं यंग था उस वक्त, मैं भी टीनेजर भी शायद नहीं हूँ, कि अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ कौन सी फौज है जो मुहाफिज है। हमें ये पढ़ाया गया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सुना था कि एक मुसलमान बच्ची के सर से राजा दाहिर के डाकुओं ने दुपट्टा खींच लिया था, तो वो
ان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ آیا تھا. جب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ابھی نہیں ہے، یہ بنگالیوں کے ساتھ جب ہوا تھا، کون کس کے سینے میں دل ہے اور کس کے ایمان ہے جس میں جو وہ رویا نہیں ہوگا، جس کا دل دہل نہیں گیا ہوگا کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے، جس نے ہمیں بتایا تھا کہ جو ان کی حفاظت، ان کی عزت کے لیے ہم نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے اسلامی نظام قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی فوج، پاک فوج جسے ہم کہتے تھے، پاک لوگوں کے رہنے کی، وہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہے. 2 چیزیں انہوں نے کہی تھی، ایک یہ کہ ان کی نسلیں بدل دو، انہوں نے یہ کہا تھا، اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک پاکستانی کرنل تھا، جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے تو وہ پورا ڈیکوریٹ ہو کے پپس وغیرہ لگا کے سارے وہ گیا تھا. تو انڈین کرنل نے اسے کہا تھا، اس نے کہا تم لوگوں کو غیرت نہیں ہے، جنگ ہار کے اور تم ایسے ڈیکوریٹ ہوتے ہو، تمہیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ، تم نے کیا کیا ہے. ان لوگوں کو ابھی بھی آپ دیکھیں، بہت سے انڈین فوجی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری فوج کا کیا رول رہا ہے. تو مشرف کے ٹائم پہ جب ہم آئے، فاسٹ فارورڈ کریں، یا آپ نے دیکھا ایوب خان کا، یا خان کا ٹائم، بھٹو بھی ان کا ساتھی، پھر یہ سارے ساتھ لگے رہے، نواز شریف، بے نظیر وغیرہ، کوئی ہمیں کہیں پہ ایک ریلیف کا موقع ہی نہیں ملا، 1 منٹ نہیں ہمیں کہیں ملا کہ ہم کہتے کہ یار اس قوم کو اٹھنے کا ایک موقع تو دے دو یار. تو مشرف کے ٹائم پہ اس نے جو بے غیرتی کا جو ایک انلائٹن ماڈریشن کے نام پہ جو بازار سرگرم کیا تھا نا سر، اس میں جب مختارہ مائی کا گینگ ریپ ہوا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا نے آواز اٹھائی تھی، اس نے کہا تھا کہ پاکستانی عورتیں ہیں تو یہ گرین کارڈ کے لیے اور ڈالر کے لیے کچھ بھی کروا لیں. کنیڈینز نے، میں کینیڈا میں تھا اس وقت، کنیڈینز نے اتنا برا منایا تھا. ان کا یار اس آدمی میں ذرا سی غیرت نہیں ہے. پھر میں نے یہ بنائی تھی 2 بلین ہاسٹیج، اور مجھے میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے میں نے اپنے لگائے تھے کہ پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ ہماری فوج کی، ہندوستان اور پاکستان ملا کے یہ یرغمالی بنے ہوئے ہیں اپنے حاکموں کے ہاتھ، فوجیوں کے جی، اور وہ ہماری فوج اس میں انسٹیگیٹ کرتی ہے سب کچھ. دیکھیں چائنا نے بہت دفعہ کہا کہ جی انڈیا کو آپ کوریڈورز دیں، ٹریڈ روٹس دیں، وہ آپ سے ٹیکس لیں ان سے اور انہیں اپنا آپ محتاج بنائیں. انڈینز نے بہت دفعہ کہا ہے کہ جی ہمیں ٹریڈ روٹس دیں، ٹریڈ کریں، ہمارے ساتھ مل کے کریں. لیکن ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ہماری فوج کے پاس جواب. دیکھیں نا، آپ محلے میں اگر جرائم ختم ہو جائیں تو پولیس کو کون پوچھے گا؟ پولیس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. جب تک ایک آپ سوڈو دشمن نہیں کریں. ہم لوگ امریکہ میں یہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے فیئر کے تھرو، فیئر مانگرنگ کہتے ہیں اسے، اس کے تھرو لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. پہلے کولڈ وار تھا، رشیا کا فیئر تھا. کیوبا جو نا سر، وہ اتنا سا ایک گندم کے دانے جتنا جزیرہ ہے، وہ انہوں نے کیا کہ جو امریکہ کو کیوبا تباہ کر دے گا، وہ اسے ڈرا کے انہوں نے پوری ایک سمجھے کہ ملٹری یہ ڈیپ سٹیٹ قائم کی ہوئی ہے، اور لوگوں کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے تھرو اربوں ڈالر یہ کھا جاتے ہیں امریکیوں کا. تو وہی چیز انہوں نے پاکستان میں، کشمیر کی جب بھی بات آتی ہے میں کہتا ہوں یار پاکستان جو ہے وہ تو سنبھالو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں کی خودکشی، اپنے بچوں کو مار کے جنہوں نے خودکشی کر لی ہے. یار آپ کا دل پھٹ جاتا ہے، بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس سے بیچارے کو خراش آتی ہے تو ماں باپ کا دل دہل جاتا ہے. وہ مار رہے ہیں، کیسے ماں باپ مار رہے ہیں بچوں کو. تو میں نے وہ پھر بنائی تھی یہ فلم 2 بلین ہاسٹیجز کہ کیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. مجھے طرح طرح کے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، الزامات لگائے کہ جی تم نے کس سے پیسے پکڑے ہیں، تم ہماری فوج میں ایک جنرل تھا، جنرل ضمیر، فوج میں نہیں ہے لیکن وہ ہم نے ایک فکشنل جنرل بنایا تھا. ضمیر فوج کا تو مر چکا ہے، لیکن وہ جنرل ضمیر تھا، وہ جو انہیں بتاتا تھا، انہیں فوج کی طرف سے بتاتا تھا، وہ انہیں یاد کراتا تھا کہ تمہاری تنخواہ اس قوم کے پیسوں سے آتی ہے. وہ جنرل ضمیر جو تھا وہ اس قوم کا ضمیر تھا. وہ اس فوج میں پتہ نہیں کیوں زندہ نہیں ہے، اب زندہ ہونا چاہیے تھا. تو ان لوگوں کو احساس دلاتا کہ یہ لوگ جو اپنے بچوں کو مار کے خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ تمہارے بل بھرتے ہیں. یہ تمہیں 13 پلاٹ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اس کے پاس 13 پلاٹوں کا کیا کرے گا کوئی. اس کے بعد 13 پلاٹ تھے جہاں پہ یہاں پہ بچوں کو، قوم کی ماؤں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں ڈاکٹر شازیہ کا
ریپ ہوا تھا جو ایک فوجی نے کیا تھا, اور پھر اس پہ مشرف وغیرہ نے مٹی ڈال کے اس بیچاری کو بھاگ کے ایک فرنگی یہودی ملک میں انگلینڈ میں پناہ لینی پڑی تھی, وہاں پہ جا کے اس نے اپنی جان بچائی تھی ان سے. تو یہ اس کے ساری اندر چیزیں چل. اس کے ویسے میں دو کردار بتا دوں جنہوں نے جی بہت ہی وحشیانہ کردار ادا کیا تھا. ایک محسن بیگ ہے جس نے عمران خان کے خلاف بڑی حالانکہ اس کا ایک زمانے میں پارٹی کا ممبر تھا, ایڈوائزر بھی تھا, اور بعد میں جا کے اس نے بہت آل فال بکواس کی, اور وہ جب ایف آئی اے اریسٹ کرنے گئی اس کو فرنٹ مین تھا زرداری کا, زرداری کی ساری منی لانڈرنگ کرتا تھا, فوجیوں کے بڑا قریب تھا. عاصم منیر کا ہم پیالہ ہم نوالا دوست ہے. عاصم منیر جس دن گیا تھا آرمی چیف بننے کے لیے اس کے گھر سے ہو کے گیا, وہ بڑی مشہور تصویر ہے, دو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ڈرائنگ روم کی, آپ نے وہ دیکھی ہوگی. ایک محسن بیگ اور دوسرا ڈاکٹر شاہد مسعود. ان دونوں نے ان کو $2.5 لاکھ دیے گئے تھے, ایک قسم کا نا برائب اس کو ڈاکٹر شاہجہاں کہ آپ چپ کر جاؤ اور لندن چل جاؤ, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا برائب کو محسن بیگ نے. محسن بیگ نے اور ڈاکٹر شاہد مسعود جو اینکر ہے, انہوں نے اس 2.5 لاکھ میں سے $25,000 اپنی جیب میں ڈالے, اس بیچاری عورت کو استعمال کیا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے بعد اس کو لندن لے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں وہاں اس کو پھر استعمال کیا. تو یہ جو آپ اس فوج کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو موجودہ یہ شاہد مسعود جو بڑے قرآن اور فلانا اور آخرت اور اس کے پروگرام کرتا ہے, یہ اس اتنا گھٹیا آدمی ہے. اور یہ محسن بیگ جو عاصم منیر کا ہم پیالہ ہم نوالا ہے, وہ اس قسم کے کردار کا ہے. تو آپ سوچیں کہ عاصم منیر کا کردار کیا ہوگا. وہ سر کہتے ہیں نا, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز, کبوں کے ساتھ کبے ہوتے ہیں, گدھوں کے ساتھ گدھ ہوتے ہیں. تو یہ گدھ ہیں سارے, یہ مل گئے اس قوم کے. یہ وہ محسن بیگ اور عاصم منیر جی جس کی میں یہ بات گدھ اس قوم کو نوچ. اور یہ جو ابھی آپ نے کلپ چلایا نا, اس میں یہی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم بے بس نہیں ہیں, ہم نے ان سے آزادی حاصل کی تھی. ہم اس وقت آ گیا ہے, ہم اتنے سفر لمبا طے کر کے آئے ہیں. اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, جو ابھی ہم کرنے والے ہیں, وہ یہ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ان سے آزادی حاصل کرنا ہے. ہم کر چکے ہیں پہلے, اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے, ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. ٹھیک. تو میں نے آپ نے کہا کہ یہ ایک وہ چھوٹی سی تھی, تو میں نے کہا اس کو میں دکھا بھی دوں, جو ہم بار بار وہ گدھ اور اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک کیا کمال کیا ہے علامہ اقبال صاحب نے, ہے جناب, کمال کیا. اچھا, تو علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں بھی ایک بات کی جو میں بڑے عرصے سے کہنا چاہتا تھا. کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں. ہاں, علامہ اقبال نے کہا تھا, مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر, کر دے اسے اب چاند کے غاروں میں نظر بند. اپنے بھی خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال, کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند. آپ نے بھی بڑوں کو ناراض کیا, آپ نے بھی سامنے ان کے ایسی باتیں کی ہیں کہ اچھا, بہت شکریہ. چلیں ایک علیمہ کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے خان صاحب سے بہت بڑا اعلان کیا. خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں پارٹی کا پیٹرن ان چیف بنوں گا, اور میں جو تحریک ہے میں جیل سے لیڈ کروں گا. سنتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ نے چند باتیں کی ہیں, تو ایک آدھ میں ان کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر آپ کا تجزیہ. یہ جی سنیے گا. ہمارے سارے بند کر دیے گئے ہیں, جمہوریت کے شفاف الیکشن کے جیسے سنبریال میں ہوئے, اور انصاف کے. انہوں نے کہا ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ لندن پلان کا ایک حصہ ہے. اس لندن پلان میں 3 شخصیات بالکل شامل تھیں. جنگل کے بادشاہ, الیکشن کمشنر وہ جو سکندر سلطان,
اور قاضی فائزی صاحب. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ تقریباً 3-3.5 سال سے اس کو وہاں پلان بنا تھا. اسی کے تحت 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی کس لیے کرایا گیا تھا؟ 9 مئی اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے. اچھا یہ ایک میں سناتا ہوں، ان کا دوسرا بھی سن لیجئے گا بیکاز وہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. پھر میں جب وہ کہہ رہے ہیں میں لیڈ کروں گا، آپ کیا نام دیں اپنے آپ کو؟ کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی سیٹ ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں پیٹرن ان چیف کی طرح. جب عمران خان کہتے ہیں میں لیڈ کروں گا تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس وقت وہ پاکستان کی جو آپ کہتے ہیں نا حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں جیل میں ڈالو یا نہ ڈالو، سارے دروازے بند کر دو، میں لیڈ کروں گا. آپ اس کو جیسے مرضی سمجھنا چاہیں آپ سمجھ لیں. مہربانی. اچھا دیکھیے، ابھی تک ان لوگوں نے نا اس سچویشن سے اور اس کنفیوژن سے اتنا فائدہ اٹھایا، اور ان لوگوں سے میری مراد ہے جو لوگ عمران خان کے ارد گرد تھے اور جو دعویٰ کرتے رہے کہ جی عمران خان نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے، عمران خان نے یہ عہدہ دے دیا، یہ حکم دے دیا. اس نے جو بیرسٹر گوہر نے بھی یہی باتیں کی باہر آ کے، اس نے عمران خان کے بارے میں اور تحریک کے بارے میں باتیں یہ لوگ بڑی اچھی کرتے ہیں. گنڈا پور کی بھی آپ باتیں سنیں تو ایک دم سے وہ جوش اور وہ اس میں باتیں کرتا ہے، لیکن ان کی حرکتیں جو ہے نا وہ اس پوائنٹ پہ لے آئی ہیں. اب دیکھیں، جیل میں بیٹھا ہوا آدمی اور عمران خان کی طرح جسے موت کی چکی میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے اسے کرتا ہے. وہ آدمی ان سب سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان سب سے اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. یہ لوگ، ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار وہ بندہ ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا. اصل میں اس کے باہر نہ آنے میں ون آف دی مین ریزنز بھی یہی ہے کہ نو بڈی از ولنگ ٹو بی، کیونکہ کردار ختم ہو گیا نا. کہت الرجال ہے ہماری سوسائٹی میں، کوئی انسان ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یار اس انسان کے ساتھ میں نے کون سی زیادتی نہیں کی، کون سا ظلم نہیں کیا، تو میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ باہر آ کے میرے ساتھ مجھ سے بدلہ نہیں لے گا یا میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا. تو ایک ظالم آدمی بزدل ہوتا ہے، اور بزدل آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے. ایمانی قوت چونکہ نہیں ہوتی، آپ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ آدمی باہر آ کے مجھے معاف کر دے گا. مطلب جس لیول کی آپ نے ظلم و ستم اور جو اس کے ساتھ سلوک، ناروا سلوک رکھا ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد یہ سوچنا کسی کے لیے کہ یار یہ آدمی معاف کر دے گا، یہ بہت ہی بڑی پروفیٹک بات ہے. سر ہم لوگ یہ ایسی کچھ کہنا نہیں چاہتے، ہماری جاہل سوسائٹی ہے، لوگ فوراً فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا دل گردہ چاہیے جو عمران خان نے پہلے بات کہہ دی تھی کہ جی وہ انہیں معاف کر دے گا. یہ لوگ اس پہ یقین نہیں کر سکتے. یہ اس لیے یقین نہیں کر سکتے کہ ہر انسان اپنے ذہن سے سوچتا ہے. جس کے ذہن میں خناس، گند، بدنیت، بددیانتی بھری ہوگی، وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کسی کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. عمران خان نے برملا کہا، اور عمران خان نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس نے پوری نہ کی ہو یا اس کی کوشش نہ کی ہو پوری کرنے کی. تو عمران خان اپنی بات پہ قائم ہے. اور ہم لوگ جو آپ اور میں جو بڑے عرصے سے پروگرامز میں بات کریں کہ ایوری ڈے کلیئرٹی آتی جا رہی ہے، ایوری ڈے تھنگز شیپ اپ ہو رہی ہیں. اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میں آج اپنے نوجوانوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹے، آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. عمران خان یہ بڑے عرصے سے آپ کو یہ بات بتا رہے، آپ نے بہت کوشش کی ہے، 3 سال آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. آپ نے جس طرح سے مزاحمت کی ہے اور جس غیرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے. اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں جب عمران خان کے اور ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی دیوار نہیں رہ گئی، کوئی گوہر نہیں ہے، کوئی گنڈا پور نہیں ہے، کوئی اور ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں گمراہ یا کمزور کر سکے. اب یہ ٹائم ہے ہم سب کے لیے اپنے کھڑے ہونے کا. دامے در میں سخنے قدمے. ہم لوگ شرمندہ ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں پروٹیکٹڈ رکھا، انہوں نے ہمیں ان تحریکوں میں شامل نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہمیں کہا نہیں نہیں تم پڑھو، تم یہ کرو. اگر ہمیں اس وقت یہ احساس ہوتا اور ہم ان تحریکوں میں شامل ہوتے تو آپ لوگ ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوتے. لیکن ہم آپ سے، آپ کے والدین سے، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آزادی اور غلامی کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے وہ خواجہ افلاک ہے، یہ بندہ افلاک.
آزادی آپ کو خواجہ افلاک بنا دیتی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے عمران خان آپ کو ہمیں ڈائریکٹلی لیڈ کریں گے۔ اور اس آدمی کا حوصلہ دیکھیں، اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اسے قید تنہائی میں ڈال دیں گے، تاریخ کوٹری میں بند کر دیں گے، کمیونیکیشن کے سارے چینل کاٹ دیں گے۔ اسے ہم پہ اتنا بھروسہ ہے اور آپ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اس کی آواز پہ ہم لوگ لبیک کہیں گے۔ تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہے، آپ کو کسی اور کی بات نہیں سننی۔ علیمہ خان نے بہت کلیئرٹی سے ان کا میسج ہمیں پہنچایا اور ہمیں وہی دیکھنا ہے اب انشاءاللہ۔ دو چیزیں ہیں آپ کی بات سے اور جو علیمہ نے کہی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے، دیر از نو ادر وے، اور اس لیے اب آپ کو عوامی تحریک سڑکوں پہ چلانی پڑے گی۔ اور سلمان اکرم راجہ جو کہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے، لائر ہے، بڑے محتاط انداز میں بات کرتا ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ جی اب کوئی ہمارے پاس قانونی اور آئینی راستہ نہیں رہا اور فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا۔ وہ اس نے بھی کہہ دیا، اس جیسا ایک محتاط آدمی جی یہ کہ خان صاحب نے کہہ دیا تحریک میں لیڈ کروں۔ تین چیزیں ایبسولوٹلی کلیئر ہو گئی، گور مور علی امین گنڈاپور باقی سارے لوگ فارغ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس کے اندر یہ کیسے ایکسیکیوٹ کیسے ہوگی آپ کے اندازے میں؟ زیادہ ارے بھائی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں نا، انگریزوں نے جب ہندوستان، دنیا میں بے شمار مثالیں اس کی، لیکن دو تحریکیں ہوتی تھی، ایک روٹی تحریک اور ایک لال رومال تحریک۔ اس ٹائم پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی الیکٹرانک میسیجنگ کے طریقے نہیں، ایون ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت میسج پہنچایا جاتا تھا ان خفیہ طریقوں سے، روٹی اور رومال اور اس طرح کے۔ اس وقت بھی تحریکیں چلتی تھی، کمیونیکیشن ہوتی تھی اور تحریکیں کامیاب بھی ہوتی تھی۔ تو اب تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اتنی زیادہ، اور ہمارے نوجوان اتنے بیدار ہیں اور اتنے انوالوڈ ہیں کہ وہ فوری طور پہ ڈسائفر کر لیتے ہیں کہ یہ اس نے صحیح کیا، غلط کیا، پیغام جو آیا ہے یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میرا سب سے بڑا یہ کہ عمران خان نے جو پچھلی 3 نسلوں سے وہ ہماری تربیت کر رہا ہے، اس نے اتنی تربیت کر دی ہے اور نوجوانوں کی کلیئرٹی آف تھاٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے ہر لیڈر پہ تکیہ کر کے دیکھ لیا، ہر وہ انسان جو عمران خان نے کھڑا کیا تھا ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے اور لیڈ کرنے کے لیے، اس پہ بھروسہ کیا ہے نوجوانوں نے۔ لیکن جب بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ فیل ہو رہی ہیں چیزیں، وہ خود سامنے آئے ہیں اور انہوں نے خود عمران خان سے ڈائریکٹلی آرڈرز لیے اور ڈائریکٹلی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ 3 سال میں انہوں نے کیا ظلم و ستم اس پہ نہیں توڑا، لیکن اس کا پیغام ہم تک آتا رہا، اس کی باتیں ہم تک پہنچتی رہی ہیں، اس کا جوش، جذبہ، ولولہ، اس کا ایمان ہم تک ٹرانسفر ہوتا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہمیں نہیں پتا وہ انسان جو ہے نا سر، وہ ہم سے کوئی 100 سال آگے ہے، اس سے زیادہ نہیں تو 100 سال آگے۔ میں اس کے اکثر یہ شعر سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ میرا یہ دکھ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ اگر عمران خان ادھر ہے نا سر، ادھر، اس کا ٹاپ کا لیڈر جو ہے وہ زمین سے بھی نیچے ہے، اتنا بڑا ڈسٹینس ہے ان کے درمیان۔ تو ان لوگوں کو اس تک پہنچنے میں، اس کی سمجھ میں، اسے اور اس کے دشمن تو بالکل قریب بھی نہیں پھٹک سکتے اس کے۔ اور اگر دیکھیں وہی ہم نے بار بار بات کی ہے کہ اگر عمران خان چاہتا تو منٹ میں واپس باہر آ سکتا تھا، آزادی حاصل کر سکتا، حکومت بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس قوم کی خاطر یہ اخلاقی رستہ چنا ہے، یہ اس نے کہ ہم لوگ اس سے یہ سیکھیں، یہ ہمارے کردار کی تربیت ہے۔ وہ انسان اس مشکل میں سے اس لیے گزر رہا ہے کہ ہم لوگ یہ سیکھیں کہ حق کا رستہ ہی واحد رستہ ہوتا ہے جس پہ آپ کو چلنا ہے۔ آسان رستے بہت ہے لیکن حق کا رستہ آسان نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پیغام بھی آئے گا، انشاءاللہ کلیئرٹی سے آئے گا، اور انشاءاللہ تحریک چلے گی بھی اور کامیاب بھی ہوگی۔ بہت زبردست۔ یہ ایک بات جو ہے نا، یہ لوگوں کے لیے سننے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس آدمی کے خوف سے قوم جو ہے وہ بالکل محتاج ہو رہی ہے۔ لیکن سمبڑیال کے بائی الیکشن نے، میرا خیال ہے، اور میں نے ایک بڑی سخت کل ٹویٹ کی اور اس کا متن یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ سمبڑیال کا جو بائی الیکشن ہے شاید یہ ایک جو خوفناک ایک حد ہے وہ عبور نہ ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے پاکستان میں افراتفری، خانہ جنگی اور اس قسم کی تباہی اور بربادی آ جائے جس کے اندر کوئی بھی نہیں بچے گا۔
نہ عاصم بچے گا، نہ اس کے جرنیل، نہ فوجی ہائی کمانڈ، نہ افسر جوان، نہ سیاستدان، نہ میرے آپ جیسے لوگ جو جہاد کر رہے ہیں، اچھے لوگ جو جہاد کر رہے ہیں. یہ ایک خوف ہے میرے کہ اگر اس آدمی کو روکا نہ گیا، یہ جو آدمی ہے نا، اگر اس کو موجود فوراً روکا نہ گیا کسی طریقے سے، آئینی قانونی طریقے سے، فوج کے افسر جوانوں کے ذریعے جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ جی ہم اس ملک کا دفاع کریں گے، اس کا آئین کا دفاع کریں گے، ہم غیر قانونی احکامات نہیں مانیں گے، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم جو بھی اس کے خلاف ورزی کرے گا ہم اس کے خلاف اپنا ہتھیار اٹھائیں گے. تو اگر قوم اور عوام یہ فیصلہ آج کر لیں اور فوج کے اندر محب وطن فوجی افسر جوان فیصلہ کر لیں کہ اس آدمی کو ٹھکانے لگانا ہے آئین کے تحت، قانون کے تحت، سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت جو بہت کلیئر ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی کچھ حالات آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر یہ آدمی رہا تو زیاد مجھے بہت خدشہ ہے کہ ہم ایک ایسی خون میں لپٹی ہوئی ایک آغاز ہوگا اس ملک کے اندر، ایک حال کوئی نہیں بچے گا. حیدر بھائی بہت کراس ہو چکی، یہ قوم ڈر نہیں رہی. آپ نے سمریال کا الیکشن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اور نشانی ہے جو سامنے آئی ہے، قوم ڈر نہیں رہی. کنفیوژن ضرور ہے، اور کنفیوژن یہ ان لوگوں نے پھیلایا جو عمران خان کے ارد گرد یہ پنگڑے ڈالتے پھرتے تھے، ان لوگوں نے کریٹ کیا. ورنہ دشمن بھی سامنے ہے، منزل بھی سامنے ہے، مقصد بھی سامنے ہے، یہ سب چیزیں سامنے. اور سمریال کے الیکشن نے تو ایک طرح سے سمجھے ریوائیو کر دیا اس قوم کو. ہمارے انہوں نے انٹینشنز اتنی کلیئر کر دی ہیں، مطلب کون سی فسطائیت اور اسٹیٹ کا سمجھے کون سا ظلم نہیں تھا جو ان لوگوں پہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھے وہاں سے جو فوٹیج آئی ہے، اس سے ایک طرف تو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ یار یہ کس جنون اور پاگل پن کی کس حد تک پہنچ گئی ہے یہ اسٹیٹ، جو پروونشل گورنمنٹ بھی، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی، ادارے بھی قوم کے جو انہی لوگوں سے پیسے لے کے. ایک یاد رکھیں زیاد، ایک آدمی ہے جو ہجڑا ہے، وہ ہے عاصم منیر، باقی سب اس کے جو ہے نا ٹٹو اور کارندے ہیں. لیکن وہ ہو گئے نا سر. بات یہ ہے، دیکھیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی ہے یا 100 آدمی ہیں، بات یہ ہے کہ وہ سارے مل کے اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سب چلا رہے ہیں. تو اگر بعد میں وہ آئیں کہ وہ کہیں جی نہیں یہ تو عاصم منیر تھا، ہم تو بڑے شریف تھے، ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم تو صرف احکامات مان رہے، تو لعنت ہے ان کی زندگی پر. بالکل، مطلب ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ ایک نفسیاتی مریض کے، ایک پاگل انسان کے وہ احکامات میں یہ قوم کی بہن بچیوں کی عزت خراب کریں گے. میں کئی واٹس ایپ گروپ میں یہ سوال پوچھ چکا ہوں حیدر بھائی، وہاں پہ لوگ آتے ہیں کہ جی نہیں پاکستان کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور جنگ ہے اور فلاں ہے. میں ان سے کہتا ہوں آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کی بچی یا میری بچی کو یہ لوگ اٹھا کے لے جائیں اور اس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آپ کس کے ساتھ کھڑیں گے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. کیا ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی بچی کو آ کے یہ اٹھائیں، اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہوں گے؟ یہ ساری بچیاں اس قوم کی جو ہماری نہیں ہیں. مطلب ہم کون سا دشمن ہے جو اس سے برا سلوک کرے گا ہمارے ساتھ؟ کون سا دشمن ہے کہ ہماری بچیوں کی عصمت دریاں کرے گا اور انہیں خراب کرے گا اور جیلوں میں ڈالے گا اور برباد کرے گا اور اس قوم کے بچوں کا مستقبل تباہ کر کے کون سا دشمن اس سے زیادہ کرے گا؟ بم سے مر جانا اس سے بہتر نہیں ہے؟ یہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو مار کے مر رہے ہیں، کون سا دشمن اس سے زیادہ برا سلوک کرے گا؟ سمجھے کے الیکشن میں لوگوں نے اس چیز کا عہد دہرایا ہے. انہوں نے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک فسطائی ادارے کا اور ایک بندے کا مقابلہ کیا ہے انہوں نے وہاں پہ. انہوں نے یہ ثابت کیا، اور میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کو جتا نہ دیں. بہت ضروری تھا یہ حیدر بھائی، یہ بہت ضروری تھا. انہیں پی ٹی آئی کو جتا دیتے نا تو بہت بڑا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا اور بڑی وہ ہو جاتی، تحریک کی بہت کمزور پڑ جاتی ہے. بالکل، لیکن اللہ ایگزیکٹلی. تو دوسرا یہ ہوتا کہ یار انہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت تو نہیں، انہیں کو یہ تو نہیں ہوگا کہ یار بس بہت ہو گیا، اب کام آگے نہیں چل سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مسلمانوں پہ، عوام پہ رحم کیا ہے
کہ یہ انہوں نے پھر وہی حرکت کی جو یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. یہ ہم پہ بہت بڑا رحم ہوا ہے. پی ٹی آئی کے جیتنے سے کوئی پہاڑ نہ ٹوٹ جاتا، نہ حکومت کو فرق پڑتا، نہ کسی کو پڑتا، صرف پی ٹی آئی کو کمزور اور کر دیتے یہ لوگ. اور ہم لوگوں میں یہ کنفیوژن ہو جاتا کہ یار مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے پیچھے، یہ لوگ سدھر گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہا ہے، ہم لوگ بھی ہیں، لوگ بھی ایوری ٹائم ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں. ایوری الیکشن میں آپ دیکھیں ظلم بڑھ رہا ہے، لیکن لوگوں کا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے. تو سمبڑیال کا الیکشن ہمارے لیے ایک بہت بڑی سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہر لمحہ ووٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، 50-60 ہزار ووٹر ایسے شامل ہو جاتے ہیں، نمبرز ایگزیکٹ میرے پاس نہیں ہے، تو انکریز ہو رہے ہیں. جب اگلا الیکشن ہوگا تو اس میں وہ ووٹر آئیں گے سارے جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے ہوتے ہوئے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے ملک کے ساتھ ہوتے ہوئے. تو I really want to appreciate and praise the people of سمبڑیال. اور وہ سب لوگوں نے، عالیہ حمزہ نے جس بہادری اور جرت سے وہاں پہ کیا ہے کام، اور جیسے وہ فیلڈ میں رہی ہیں، اور جیسے انہوں نے لوگوں کو حوصلہ دلایا ہے، اس انپریسیڈنٹڈ. ایک عورت کو یہ کرنا تھا، گنڈا پور جیسے بےغیرت آدمی سے اور غور سے یہ نہیں ہوئی چیزیں، اس عورت کو عالیہ حمزہ کو آ کے کرنا تھا. وہ آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کتنا شاندار ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز آگے اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. بہت اچھی بات. میں صرف لاسٹ کامنٹ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو آپ نے اس قوم کے لیے کہا، نوجوانوں کے لیے کہا، خواتین کے لیے کہا، عالیہ حمزہ جیسی خواتین کے لیے کہا، اور ان ہجڑوں کے لیے. یہ جو ہجڑ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فوج جو ہے جرنیل ہے چند، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ینگ آفیسر نے ایک میرے قریبی دوست کو کہا جب اس سے 26 نومبر کا ذکر کیا گیا، تو کہتا ہے سر آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے ہمارے کتنے مارے اور ہم نے ان کے کتنے مارے. جیسے کہ آپ اللہ اکبر. انہوں نے ہمارے کتنے مارے اور ہم نے ان کے کتنے مارے، ہم نے ان کا تہس نہس کر دیا. یہ ہے مائنڈ سیٹ ینگ آفیسرز کی، ٹھیک ہے نا، فوج کے اندر. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی نہیں بیچارہ وہ جو کپتان ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ جو سپاہی باہر کھڑا ہے، اس سپاہی کو جس دن حکم ملتا ہے نا کہ اس جا کے عورت کو اٹھا کے لے آؤ اور اس کو تہ خانے میں الٹا لٹکا کے اس کے کپڑے اتارو، وہی سپاہی جو آپ کے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر یہ حرکت بھی کرتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس میں اچھے لوگ ضرور ہوں گے، لیکن جب حکم ملتا ہے چاہے غلط چاہے صحیح، وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے. پھر اس کا ضمیر نہیں جاگتا، اس کی اخلاقیات نہیں جاگتی، اس کی پرورش نہیں جاگتی. میں اپنے لارنس کالج کے فورمز میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جو ہے جی باجوے، جنجوے، پٹوارے، ملے، کفلانے، خاندانی جو ہیں، ان کی زبان سنیں، ان کی باتیں سنیں، میں کان پکڑ لیتا ہوں کہ یہ اس لارنس کالج کے پڑھے ہوئے، جہاں پر ہمیں بائی دا وے زیادہ بڑی نا ایک آنر اور ڈگنیٹی اور سچائی اور اس قسم کی چیزیں اتنے گر گئی ہیں لوگوں کی اخلاقیات. تو میں تو سوال اٹھاتا ہوں کہ شاید یہ اخلاقیات تھیں ایسی، یہ تھوڑے سی اوپر فرمائکہ لگا لی تھی، یہ ہماری پرورش ہی ایسی، ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے تھے کہ یہ ذرا سا جو ہے آپ نے کھرچا تو نیچے سے ایک شیطان نکلا. تو یہ فوج، اس کے اندر جتنے لوگ جو بکے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. اور جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگی، زیاد میں تہہ دل سے کہتا ہوں، جب تک اس کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی یہ ادارہ تبدیل نہیں ہوگا. اور اس ادارہ جب تبدیل نہیں ہوگا تو پاکستان بھی تبدیل نہیں ہوگا، پراسپیرٹی نہیں آ سکتی. یہ بہت کلیئرٹی سے لوگوں کو سمجھتے ہیں. دشمنی نہیں ہے فوج سے، ہر ملک کو فوج چاہیے، اچھی فوج چاہیے، محب وطن فوج چاہیے، لیکن وہ فوج نہیں چاہیے جو غیر قانونی غیر آئینی احکامات مانے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت لوٹے. لاسٹ کامنٹس اینڈ دین وی کلوز. دیکھیے میں تو حیدر بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ فوج اس ملک کے عوام کے خون پسینے کے پیسے پہ پلتی، جیسے بیوروکریسی پلتی ہے، جیسے پولیس پلتی ہے، جیسے ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. یہ سب لوگ اپنے اپنے شعبے میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. پولیس والے کا کام آپ کے خیال میں کم خطرناک ہے؟ جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا سر، بارڈرز پہ تو کبھی کبھی آپ کو خطرہ ہوتا ہے نا. پولیس والا تو روز بیچارہ فیس کر رہا ہوتا ہے
کتنے ہم لوگ کتنا ہم نے کہا ہے کہ پولیس کے لیے ہم کچھ کریں، پولیس والوں کو کریں، ان لوگوں نے پولیس کو بھی آگے کر کے گندا کر دیا ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ پولیس والوں کو کتنے چھتر پڑتے ہیں جب ان کے کسی مفاد پہ آتی ہے، پولیس والے جو ان کے لیے پاگلوں کی طرح کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت چیزیں کرتے رہتے ہیں، انہیں جب چھتر پڑنے شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ گنے نہیں جاتے۔ وہ بھی اس قوم کے اتنے ہی ملازم ہیں جتنے یہ فوجی ملازم ہیں۔ تو یہ فوج والے میں یہ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی صرف ایک کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، لیکن ان کا اوتھ جو ہے ان سے زیادہ سیریس ہے جسے یہ بریک کر رہے ہیں۔ ان کا اوتھ عام ملازم سے، ایک ڈاکٹر سے، ایک ٹیچر سے زیادہ سیریس ہے۔ انہیں پیسے ہم لوگ زیادہ دیتے ہیں، انہیں ہم سر پہ خواہ بٹھا لیتے ہیں، کرتے کیا ہیں یار؟ یہ بارڈر کی حفاظت ان سے نہیں ہوتی، اندر کام نہیں ہوتا ان سے، جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہ مت سمجھے کہ اوہو جی فوج ہے، ہماری پیاری فوج ہے، یہ فلاں ہے، اس کا کام ہے، اس کے لیے ہم نے اسے رکھا ہے، اسے وہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا چوکیدار گھر کے اندر آ کے صوفے پہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ سوٹے لگانا شروع کر دے اور آپ سے کہ جاؤ چائے لے کے آؤ میرے لیے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، یہ ہماری چوکیداری کرتا ہے، ہمیں چوروں سے بچاتا ہے، تو ہم اس کے یہ کریں گے، تلوے چاٹیں گے۔ آپ کو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو اپنے مقام پہ ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے۔ یہ لوگ بڑے لے کے پاگل نفسیاتی آدمی جو ہے یہ قائد اعظم کے ارشادات اور فرمودات پڑھتا ہے۔ اس دن اس نے احمقانہ بات کی تھی کہ ہمارا حشر یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے فرمودات کو بلا دیا ہے۔ میں بھی صحیح کہا ہوں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ انہیں ان کی اوقات میں رکھو، ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، پالیسی بنانا سویلینز کا کام ہے، وہ سویلینز کریں گے۔ تو میں بھی اس نے یہ بات صحیح کی تھی کہ ہم نے بلا دیا ان فرمودات کو، ہم فوج کرتے رہتے ہیں نا جو ہر وقت، تو وہ ہم نے نہیں ہو سکتا سر پہ چڑھایا ہو۔ تو وی نیڈ ٹو پٹ ایوری ون ان دیئر پلیس۔ ٹیچر جتنا عظیم کام کرتا ہے اور جو علماء ہیں اس ملک کے، وہ اس قوم کی اخلاقیات کو کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان کا کام کوئی کم اہم نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ اہمیت دیں نہ اس سے کم دیں، ہر ایک کو اس کے مقام پہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، زیاد آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہماری ملک کی اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو پاکستان میں رہے۔ خان صاحب، ان کی اہلیہ، باقی ان کے جو لوگ ساتھ جو قید میں ہیں، ان کی مصیبتیں آسان کرے، خان صاحب کو کامیابی دے اس تحریک میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ فوج کے اندر جو محب وطن فوجی افسر جوان ہیں، ان کے لیے صرف ایک گزارش ہے، اپنا آئینی قانونی کام کریں، اپنے حلف کی پاسداری کریں، بندوقیں اٹھائیں، جا کے ان لوگوں کو جنہوں نے آئین توڑا، قانون توڑا، غیر قانونی احکامات یہ سیاست میں حصہ لیا، ان کو ٹھکانے لگائیں، چاہے وہ عاصم منیر ہو، چاہے کوئی عملدار ہو۔ اور جو بیچارے اس جہاد میں شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زیاد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔